बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कराची की में जो बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल है उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था, मगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई हैं और इतनी तेज़ी से हुई हैं कि उसके ऊपर शायद वक्त ना मिले। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से, आज बिलावल साहब मिले मौलाना फजलुर रहमान से, और फिर बिलावल साहब मिले शहबाज शरीफ साहब से। और ये जो बाज़गश्त है सुनाई दे रही है अपोजिशन रहनुमाओं की, मुश्तरका सदा है कि ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाएंगे और हुकूमत को रहने नहीं देंगे। साथ साथ जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी कानून साजी के हवाले से, जिसमें नैब से मुताल्लिक कानून भी था, इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक कानून भी था, और 27 रुकनी जो कमेटी थी, उसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि शायद अपोजिशन और हुकूमत बैठ कर किसी एक पेज पर कानून साजी कर लें, जो कि पार्लियामेंट का काम है। लेकिन वहाँ डेडलॉक पैदा हुआ, अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि जो अपोजिशन नैब से मुतालिक तरामीम लाना चाहती है वो हमारे लिए कबूल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अपोजिशन कहती है कि अब फैसले जो है वो APC में होंगे। होगा क्या मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा, ईद के बाद क्या सूरत हाल पैदा होने जा रही है? मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर नोमान वज़ीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जॉइंट सेक्रेटरी सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, और JUI के सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नोमान वज़ीर साहब, अनफॉर्चुनेटली डेडलॉक और ये जो कानून साजी से मुतालिक जो एक उम्मीद थी वो आज जो है वो काफ़ी हद तक दम तोड़ गई है। बहुत रिजिड स्टांस है। शाह महमूद साहब ने कहा जी कि जो वो तरामीम उन्होंने पेश की है, कोई 35 अमेंडमेंट थी जो नैब ऑर्डिनेंस में, हमें मंजूर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया है। अपोजिशन कहती है कि जी इसके बगैर तो बात नहीं बनेगी, और जो आप इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो कानून है जो लाना चाहते हैं वो अगर आ जाए तो मुल्क में जमहूरियत बचेगी ही नहीं। तो डेडलॉक और अगेन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। देखिए, मैं आपको जो PTI पावर में आई है उनका जो मैनिफेस्टो में जो एक मेजर चीज थी वो अकाउंटेबिलिटी थी और करप्शन को खत्म करना था। अकाउंटेबिलिटी को करने के लिए वाइट कॉलर क्राइम जो है, जो सोफिस्टिकेटेड क्राइम है, जो पढ़े लिखे लोग कर रहे होते हैं, उसको खत्म करने के लिए नैब, आप सही कहते हैं, काफी हद तक फेल हुई, कर ना सकी, क्योंकि ये जो क्रिमिनल था, जो फिजिकल जो मॉनिटरी या पैसों का जो होता था, पैसे मारते थे लोग, उसको कोर्ट के अंदर प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। तो नैब कानून में अकाउंटेबिलिटी, तो जहां तक PTI का ताल्लुक है, उसको हम कभी कॉम्प्रोमाइज कम नहीं कर सकते, बल्कि एक चीज देख सकते हैं कि नैब ने इन द पास्ट कुछ सालों के अंदर इनकी प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर रही है। ये किसी को वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सके, तो उस प्रोसिक्यूशन को देखते हुए, ट्रेसर स्टडी या हिस्ट्री देखते हुए, इसके अंदर कोई कानून में तब्दीली ये लानी चाहिए कि ये प्रोसिक्यूशन में क्या कमजोरी थी, जो क्रिमिनल्स थे वो क्यों नहीं पकड़े गए। क्योंकि एक बात मैं आपको तारिक साहब बात बताऊं, ये जितना भी क्राइम किया जाता है, फाइनेंशियल क्राइम जो किया जाता है, जो हम करप्शन होती है ना, उसके अंदर कोई रसीद वगैरह कोई इशू नहीं करता। आपने अदालत में आकर प्रूव करना है कि पास आपने इतनी बड़ी जायदाद बनानी, ये पैसा कहां से आया, और ट्रेल देना आपकी जिम्मेवारी है। और इसके जो प्रोसिक्यूशन कमजोर है, नैब में हो नहीं सका, तो इसके लिए चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप समझते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, आउट ऑफ क्वेश्चन कि PTI को कॉम्प्रोमाइज कर दे, इस चीज पर तो आए। कॉम्प्रोमाइज इस रिस्पेक्ट में, मैं क्लियर कर दूं, कॉम्प्रोमाइज इस रिस्पेक्ट में अगर आप कहते हैं कि किसने गबन किया, पैसा मारा, अवाम का पैसा मारा, टैक्स पेयर का पैसा मारा, और उसको हम जाने दें, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ससी साहब, जो शाह महमूद साहब ने कहा कि जो अमेंडमेंट हैं वो तो हमें कबूल ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या उसके बाद 18th अमेंडमेंट हो या उसके बीच में भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, तो उसमें हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई एक रुकनी भी पार्टी हो, उसका एक बंदा भी उसमें बैठा हुआ हो तो उसको भी हम न रहाएं। मशावरत इसी को कहते हैं कि आप सबको ऑन बोर्ड लें। तो जब तजावीज एक तरफ से आएंगी तो दूसरी तरफ से भी आएंगी। अब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी भी मैं सुन रही थी, तो उनकी बातों से ये लग रहा था कि भाई सिर्फ हुकूमती जैसे मजाज हो, बस उसी को कहना है, हमें मानना है। इस तरह नहीं होता। हम भी मैंडेट लेकर आए हैं, हम भी ऐवान का हिस्सा हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बनाने वाले भी हैं और उसके रखवाले भी हैं, और हम किसी को महबूब वतनी या उसके सर्टिफिकेट्स नहीं लेते। लेकिन अगर मैंडेट लेकर हम आए हैं, अवाम ने हम पर भरोसा किया है, तो
تو ہم جو بھی ریفارمز آئیں گے یا نہ صرف نیب لیکن خصوصی عدالتیں جو بھی ہیں اور احتساب کے نام پر انتقام بالکل ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اس میں نہ صرف ہم, دوسری پارٹیز بھی گزر رہی ہیں اور ہم تو بہت, پیپلز پارٹی نے تو بہت کچھ جھیلا ہے. ہم نہیں چاہتے دوسرے بھی اس عذاب, کل پی ٹی آئی پر بھی وہ تلوار لٹک سکتی ہے. اور نیب کے حوالے سے خود سپریم کورٹ کی آپ ججمنٹ بھی دیکھ لیں, خود نیب کے چیئرمین صاحب کی جو باتیں ہیں, بھائی 30 دنوں میں تو یہ تکمیل تک کہاں پہنچ سکے گا, یا توسیع کے حوالے سے بھی ہماری جو ریزرویشنز وہ ہیں ہم نے رکھی ہیں, یا دوسری چیزیں جو ہیں اب حالیہ ہماری کمیٹی میں جو ممبرس ہیں انہوں نے رکھی ہے. میرے خیال میں اس میں کافی وزن ہے. گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سا ون سائیڈڈ, یعنی ون سائیڈڈ نہ سنیں. حافظ حمداللہ صاحب ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہاں حافظ صاحب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ریجیڈیٹی ہے گورنمنٹ کی سائڈ پہ, لہٰذا اس وجہ سے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو پاتے, وہ صرف اپنی منمانی چاہتے ہیں, اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو شامل ہی نہیں کرنا چاہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب. بنیادی طور پر نیب کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف آج سے نہیں, جس دن سے نیب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اس وقت سے واضح ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا ادارہ یہ احتساب کے لیے نہیں ہے, یہ انتقام کے لیے ہے. اسی نیب کی وجہ سے مشرف صاحب کے زمانے میں بہت سی پارٹیوں نے جنم لی. بنیاد کون بنا؟ یہ فیکٹری بنی جس کا نام نیب ہے. لہذا ہم اس نیب کو ایک ایسا ادارہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کم, بلکہ کم کیا نہ ہونے کے برابر, انتقام زیادہ, اور پھر انتقام اور نشانہ بنانا کس کو؟ سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قیادت کو. یہ ایک تاریخ ہے, اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ آپ سابقہ چیف جسٹس جس کے بارے میں لوگوں کی تحفظات ہے ان کی ریمارکس آپ سامنے رکھیں, اور ثاقب نثار کی, اور اس سے پہلے جو کوسا صاحب ہے ان کے ریمارکس. آج جو چیف جسٹس صاحب ہے, میں نام بھول چکا ہوں, اس کا بھی فیصلہ میرے خیال خواجہ سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں وہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے نیب کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا ہے, کون سا موقف اپنایا ہے. اور ہم روز اول سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ نہ بانس رہے نہ بانسری, نیب کا ادارہ اکاڑ دیا جائے, یہ جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا جائے, کسی سمندر میں سمندر برد کیا جائے. جہاں تک آپ حکومت کی بات, بالکل کوئی اور ادارہ تشکیل دیا جائے, ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ماشوائے پی ٹی آئی کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج نیب کی قانون میں جو تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے حافظ صاحب, یہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ ان کو پریشانی میاں نواز شریف صاحب کی نہیں ہے, نہ مریم نواز کی ہے, نہ شہباز شریف کی, نہ اشرف زرداری صاحب کی, نہ کسی اپوزیشن کی اور ساتھیوں کی, دوستوں کی اور قیادت کی. ان کو مستقبل میں خود پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ اسی نیب کے قانون کے نتیجے میں عمران خان بھی حراست میں آ سکتا ہے, اور نیب کے کالا قانون کی زد میں آ سکتا ہے. ان کے وزیر مشیر کوئی امریکہ کا, کوئی برطانیہ کا, کوئی کینیڈا کا, کوئی ٹرپل کیا کہتے ہیں شہریت کے حامل, 3 ملکوں کے, ایک مشیر 3 ملکوں کی شہریت ہے ان کے پاس, پاکستان کی, کینیڈا کی اور سنگاپور کی. ایک تو ایسا ہے جس کے پاس پاکستانی شہریت بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے بیرونی ممالک کے ہاتھ میں ہیں, وہ بیرونی ممالک جس کا نام امریکہ اور برطانیہ ہے. تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ مستقبل میں یہ ہتھکڑیاں ہمیں بھی لگ سکتی ہے, ہم بھی حراست میں آ سکتے ہیں. یہ حکومت کو یہ یقین ہے. عباس صاحب, یہ جو حافظ صاحب نے بات کی ہے, یہی بات رانا تنویر صاحب نے کی. انہوں نے کہا 90% ہم نے بھگت لیا, 10% رہ گیا, وہ بھی بھگت لیں گے, آگے پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑے گا, اس وجہ سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے اس قانون کے اندر. نہیں, ہمارے قوم کی یادداشت کو اگر آپ پیچھے دیکھیں, پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے, ان کی بڑی گرومنگ ہوئی ہے ان سسٹم میں, اس چوری میں, ڈاکے میں. انہوں نے اسی طرح ایک نیب کا ادارہ کے پی کے میں کھولا تھا. جب نیب کا ادارہ وہاں کھولا, جب وہاں احتساب شروع ہوا تو جو جنرل صاحب تھے انہوں نے جب اکراس دی بورڈ کہا کہ میں احتساب کروں گا, اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپوزیشن پہ, آپ پیپلز پارٹی پہ, جی یو آئی پہ, نون لیگ پہ ان کے لوگوں کو پکڑے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے احتساب کرنا ہے, اور احتساب جس کے سامنے ثبوت ہوں گے میں ان کو پکڑوں گا. تو انہوں نے 7-8 وزیر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ثبوت جمع کیے. جب ان کی پکڑنے کی باری آئی تو انہوں نے پورا نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے کہا نیب ہی ختم کرو 5 سال بعد کہ کوئی بھی ہمارا آدمی پکڑا نہ جائے, جتنی کرپشن کی, جتنی لوٹ مار کی ہے وہ لے جائیں. ابھی جو سینٹر میں بھی وہی حساب ہے. سینٹر میں بھی ابھی اس وقت یہ جو نیب کی بات چل رہی ہے, نیب کے ادارے کی بات چل رہی ہے,
یہ اس لیے ہے کہ جو کرپشن کے کیسز آپ کو پتا ہے کتنے انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں, کتنی ڈیٹیلز ہیں, اور پھر آلریڈی لیفٹ رائٹ آٹا چینی. اگر اس کا ذکر کریں, اگر آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب ملک میں مہنگائی آتی ہے تو سمجھو کہ کرپشن ہے, اور اگر ملک میں بہت مہنگائی آئی تو سمجھو کہ بہت زیادہ کرپشن ہے. تو اس وقت تو مہنگائی کے وہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں, وہ کرپشن پھیل چکی ہے جس کا حساب کتاب نہیں ہے. ان کے جتنے ایڈوائزر ہیں, اگر آپ ان سے سوال کریں اپنے پروگرام میں کہ آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن سے یا اس سے پہلے کبھی پاکستان میں ووٹ استعمال کیا نہیں, لیکن باہر انہوں نے ووٹ استعمال کیا ہے, انہوں نے باہر اپنی رائے استعمال کی ہے, لیکن ادھر آ کے ہمارے ملک کے فیصلے میں کیبنٹ کی میٹنگز میں بیٹھتے. افسوس یہ ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل کی بات کی جاتی ہے, نعمان وزیر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور میں یقین کرتا ہوں ان پہ کہ جو سچویشن ملک کی چل رہی ہے ان کو پتہ بھی ہے. یہ بیچارے میرے بھائی ہیں, ان کی ایک ویڈیو کلپ کسی نے وائرل کی ہوئی تھی, بس وہ میرے پروگرام کی کلپ ہے, وہ ہر تھوڑے دن کے بعد گھوم پھر کے میرے پاس آ جاتی ہے. اچھا, وہ سینٹ میں بھی نہیں آ رہے تھے, تو میرے نعمان بھائی کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس وقت. لیکن نعمان صاحب دھڑلے سے بولتے ہیں اپنا اور نعمان بھائی جیسے نہیں نعمان بھائی جیسے لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں سٹینڈ لیں گے کہ جی بس جو ہونا تھا, ہم نے تو ایک نیریٹو کے لیے آئے تھے, ہم تو ایک سوچ کے لیے آئے تھے, ہمارا تو ایک خیال تھا کہ اس ملک, وہ جو خیال تھے وہ سوچ تھی وہ تو عمران اور ان کے کچھ دوستوں نے لوٹ کے سوٹ کے چلے گئے, تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. کچھ دنوں بعد یہ بولیں گے السلام علیکم, ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نعمان صاحب, یہ جو پی ٹی آئی کے نیریٹو کو دھچکا پہنچ رہا ہے, اس سے آپ کے دل کو بھی دھچکا پہنچ رہا ہے, جو عباس صاحب کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ خطرہ ہے کہ جی چونکہ آپ حکومت میں ہیں لہٰذا کرپشن کی باتیں آئیں گی, تو اب نیب کے جو لاز ہیں ان کو سافٹ کیا جائے کہ کہیں ہم مستقبل میں پکڑ میں نہ آئیں. دیکھیں جی, یہ جنرل حامد کی بات کی, جنرل حامد اپنی جگہ اکاؤنٹیبلٹی کر رہے تھے, اچھا کر رہے تھے, اور جنرل حامد کو بڑے اچھے جاننے والے ہیں, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. انہوں نے جب آ کر حکومت فیڈرل پروونشل حکومت کے جو ورکنگ میں انٹرفیئر کرنا شروع کیا, وہ غلط بات ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا, چلے گیا. ڈیول نیشنلٹی کی بات کی نا, ڈیول نیشنلٹی اگر کوئی ڈیول یا ٹرپل نیشنلٹی ہے وہ کوئی اگر کرائم نہیں ہے, وہ آپ کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ڈیول نیشنلٹی والا اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. وہ تو اپنا ہمارا عباس افریدی صاحب, حافظ صاحب, بڑا میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, حافظ صاحب بہت زبردست آدمی ہے, انہیں بہت اچھی اچھی باتیں کی, ہم نے ساتھ ان کا نہیں تھا, بیچاروں کو ہم نے غلط کر دیا تھا, بہت اچھے آدمی ہے. وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایشوز کو ہم سینٹ میں اٹھائیں کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر میں لیجسلیشن کریں کہ وہ ڈیول نیشنلٹی والا نہیں ہو سکتا فیوچر کے لیے. وہ جہاں تک آپ نے بات کی انتقام کی, اگر یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ خالی اپوزیشن ہو رہا ہے, بہت غلط ہے, میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. اور پی ٹی آئی کے جو جنرل پی ٹی آئی پرانے پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری اور میرے پارٹی کے لوگوں کی سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہو, پھر آگے باقیوں کو, جو غلط کام کرے گا اس کو پکڑا جائے گا. اور میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب اس بات پر یقین کرتے ہیں. آپ کو جو ان کے قریب لوگ جو تھے, بڑے بڑے پوزیشن پہ جو تھے, ان کا کیا حالت ہوئی وہ بھی آپ کو سامنے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. وائٹ کالر کرائم کو کنٹرول کرنے کی نیب ایک ادارہ بہت ضروری ہے. اس میں جو کمزوریاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے, نہ کہ اس کو ختم کر دیں. اس کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اور میں نے بیٹھ کے اس کو بہتر بنانا ہے. اگر آپ کی نیت, حافظ صاحب, اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہیں, نیت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے آگے آنے بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے یہ ملک ٹھیک کر کے چھوڑنے جانا ہے, اس میں کرپشن ختم کرنی ہے, تو اس کو نیب کے قانون کو بہتر بنانا ہے, نہ کہ میں یا آپ اپنے کرپٹ جو ہمارے پارٹی میں لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیب کو ہی ختم کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے نعمان صاحب, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اور پھر جو اپوزیشن کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سسی پلیجو صاحب, جو نعمان صاحب نے بات کی وہ یہ کہ جی ٹھیک ہے ادارے کو ٹھیک ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو بند کر دیں اور چیزیں نہ کریں, اور وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ بات درست ہے کہ احتساب جو ہے وہ بلا تفریق ہونا چاہیے, چاہے وہ ہماری صفوں میں ہو یا دوسری صفوں میں ہو. لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ پریکٹیکلی, اچھا لیکن نعمان صاحب پریکٹیکلی نظر نہیں آتا نا, تبھی تو وہ شور کرتے ہیں. سپریم کورٹ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جی لائن کے دوسری طرف والوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی سسی صاحب. جی نعمان صاحب. دیکھیں میں بڑا کلیئر بات ہوں. میں تو حافظ صاحب کو جانتے ہیں, پٹھان, عباس صاحب بھی پتہ ہے, سسی کو, میں پٹھان آدمی ہوں, ایروناٹیکل انجینئر بھی ہوں, فوجی بھی ہوں. میں سیدھی بات کرتا ہوں, احتساب ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے جو حکومت میں ہو ان کا احتساب ہونا چاہیے.
کیونکہ وہ جواب دیں اس نیشن کو. اس کے بعد اپوزیشن والے آتے ہیں. جہاں آپ کو غلط نظر آتا ہے آپ اس کے اگینسٹ فائل کریں, کیس فائل کریں. میں نے غلطی کی, میرے اگینسٹ کریں, میرے پارٹی میں کسی نے کی, اس کے اگینسٹ آپ کیس فائل کریں. کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ اپلیکیشن لکھ کر کیس تو فائل کریں نا, آگے چلیں نا. جی سسی صاحبہ, یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس دو اسٹینڈرڈس کیوں ہیں؟ سوال تو پہلا یہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسٹیل مل میں بات ڈیول نیشنلٹی کی آ رہی تھی, تو یہ کچھ اور چیزیں جو ہیں میں وہ بھی گنواتی جاؤں کہ اگر یہ لوگوں کے ویلفیئر کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو اسٹیل مل میں 9,000 انہوں نے کہا ہم نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ اور 50 لاکھ گھر بھی دیں گے, لیکن ہم نے دیکھا 9,500 لوگوں یعنی ان کے چولہے ٹھنڈے کر دیے انہوں نے. ان سے جڑے ہوئے کتنے سارے اور خاندان ہوں گے. پی ٹی ڈی سی سے جو لوگ نکالے گئے ہیں ان کی کرایہ الگ ہے. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کی آفس تھی وہ بند کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جو کارپوریشنس ہیں یا جو نجکاری کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے جس کو ہم ضرور چیلنج کریں گے, اس میں ملٹیپل جو ہے وہ بڑے ہی اہم ادارے ہیں اور اس میں بھی بڑے ہی چیلنجز آئیں گے اور لوگوں کے روزگار کا بھی مسئلہ آئے گا اور بھی ایشو, کیونکہ یہ ایک پوری چین ہوتی ہے اور اس میں انٹر لنکڈ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اب ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے بھی کیونکہ بات آئی تو میں ضرور اپنی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں اوورسیز کمیٹی میں بھی ہوں اور وہاں بھی میں نے بارہا یہ بات کہی. ایون جب میں فارن افیئرس کمیٹی میں بھی تھی تو یہی تھا کہ بھائی آپ اس طرح وہاں تو ووٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ووٹ جو باہر ہمارے بھائی جو پاکستانی بالکل وہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, لیکن اس پر ہی ہم اتنی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ان کو ووٹ کا حق دیں یا نہ. یہاں آپ ڈیول نیشنلٹی جو پیپلز پارٹی اور ان کو شک کی بنیاد پر بھی آپ لوگوں نے ان کو بھیج دیا گھر, جو لیجسلیٹر اگر بننا چاہ رہے تھے یا کچھ بھی, آپ نے سب پر کیسز چلائے اور وہ جو ہے اگر نون لیگ کے نہیں تھے آپ نے دیکھا کہ ان کو سینٹ سے ہی ان کو جانا پڑا, دوسرے یہ ممبرس آئے اور قبول الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. تو یہ جو نہ صرف کابینہ کی بات آتی ہے, بھلے یہ اسمبلیز میں ڈیول نیشنلٹی کے والے ایڈوائزرز اور معاون خصوصی نہ بیٹھے, لیکن وہ جو دوسرے جو فورم ہے جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جہاں ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کر یہ ملک کے سیکورٹی کے ایشوز سے لے کر دوسرے معاملات پہ نہ صرف جو ہے وہ سنتے ہیں لیکن رائے دیتے ہیں اور پالیسی میکنگ ڈیسیشن میکنگ کا حصہ بنتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے اور ایک سیاست کی طالب علم اور ایک لیجسلیٹر کے طور پر میرے خیال میں یہ بات کسی بھی طرح جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس چیز کو اگر وہ بحث کرانا چاہتے ہیں سو بسم اللہ, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بالکل یہ قطعاً بھی یہ جو ہے ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ وہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں کابینہ میں. لیکن وہ لیجسلیشن کر لیں, جیسے نعمان صاحب کہتے ہیں لیجسلیشن کر لیں, ایک چیز ہو جائے. ابھی چونکہ قانون میں گنجائش ہے تو مارجن ملا ہوا ہے ان کو. نہیں, اگر کوئی لیجسلیشن لے کر آتا ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہوگی, جیسے ہم نے کمیٹی میں بھی ڈیبیٹ کرا رہے تھے اور ہم تو وہ تو ووٹنگ پہ تھے. یہاں تو پورے کے پورے ایڈوائزر ہم تو اس پر ہے کہ ڈبل ووٹ بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے سسٹم سے وہ کیسے ہائی جیک بھی ہو جاتے ہیں, کیسے جو ہے وہ ہیک بھی کر لیے جاتے ہیں. ہم نے تو وہ دوسرے ممالک میں دیکھا الیکشنز پر بھی اثر انداز ہو سسٹم, اور انڈیا جیسے ممالک اور دوسرے جو ہے ہم ہر وقت پاکستان کے وہ اندرونی بیرونی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی بھی چیز ایسی ہو جو فول پروف ہو یا اس میں جو ہے کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ان کو گنجائے. تو ووٹنگ پر بھی ہم ابھی تک جو ہے کوشش میں ہیں کہ اس میں ایک سالڈ رائے آنی چاہیے, اس میں آپ جو ہے ایڈوائزر ہی لے کر آ گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی کرپشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, تو جناب اس میں یہ بالکل احتساب کے نام پر انتقام ہے, اور اس میں ان کے جو بھی پی ٹی آئی کے نام آئے ہیں ان پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. لوگ جو ہے اس پہ کوسچن بالکل پوچھتے ہیں, پوچھنا چاہیے. پارلیمنٹ کو جو ہے پی ٹی آئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پسند کے جو بلز ہیں وہ اگر لے کر آنا چاہتے, ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ایوان سیشن میں تھے, اس کے باوجود کلبھوشن والا آرڈیننس آ گیا. اب جو ہے آپ دیکھیں خود میری پارلیمنٹری افیئرز جو سینٹ کی پارلیمنٹری افیئرز اس کو میں ایڈ کرتی ہوں, اس میں ہم نے کیس اسٹڈی کیا آرڈیننس کے حوالے سے, اس میں ہم نے کمپیئر کیا دوسرے ادوار میں بھی آرڈیننسز آتے تھے, لیکن ان ادوار میں جس نوعیت کے آرڈیننسز آئے ہیں وہ بڑے سینسٹیو تھے, اور ایوان کے چلتے ہوئے بھی وہ جو ہے رات بیچ میں وہ کر کے پھر آ کر صرف ووٹنگ کے لیے. تو میرے خیال میں اپوزیشن کو پورا حق ہے اور وہ پوری اپنی بات رکھے گی, اور جہاں ہمیں لگے گا
کہ اداروں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، وہاں ہم ان کو چیلنج بھی کریں گے، ہم ان کو کانسٹیٹیوشنل وے میں جو بھی ہمارا جمہوری راستہ ہے وہ آپشن استعمال اور کر کے یہ ان کو ذمہ روکیں داری گے۔ بھی ہے اپوزیشن کی۔ حافظ صاحب، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مولانا صاحب لاہور پہنچے ہیں، موومنٹ شروع ہو رہی ہے، اب آپ کچھ ہوپ فل ہیں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بڑا مومنٹم تو مولانا صاحب نے بنایا ہے، لیکن جو نتائج آپ چاہتے تھے وہ نہیں ملے، اب کوئی نئی چیز ہونے جا رہی ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ ملک میں ان تمام مسائل کا حل اگر ہے اس حکومت سے، دیکھیں اگر کورونا وائرس ملک کی انسانیت 21 کروڑ عوام کے لیے ایک وبا کی شکل میں ہم خطرہ سمجھتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر یہ موجودہ حکومت وبا کی صورت میں 22 مہینے سے یا 2 سال سے ملک پر مسلط ہے۔ پہلے اس وبا سے اس ملک کو نکالنا ہوگا، جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت، ملک کی معیشت، ملک کی بقا اور استحکام یہ سارے خطرے میں۔ معیشت آپ تاریخ میں دیکھیں، یعنی جب پاکستان وجود میں آتا ہے اور اس وقت قائد اعظم لیڈ کرتا ہے، میرے خیال اس میں بھی 0.34 یا 43 اتنا نہیں تھا، آپ کی معیشت یہاں تک نہیں پہنچ چکی تھی جو آپ کا معاشی گروتھ ہے، لیکن ابھی یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک ہے پاکستان، ایک ہے عمران خان۔ اب یہ فیصلہ 21 کروڑ عوام نے کرنا ہوگا، اور 21 کروڑ عوام کی حقیقی نمائندگی اپوزیشن جماعتیں کر سکتی ہے۔ لہذا دو بڑی جماعتیں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں اور جمعیت علماء اسلام کا تو روز اول سے موقف یہی ہے، اور ان تمام جماعتوں کا کہ بھائی جتنا بھی آپ دیر کریں گے اتنا اس ملک کا نقصان ہوگا۔ کیا آپ نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت کو بچانا ہے، یا پاکستان آپ کو عزیز ہے جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہے وہ بچانا ہے؟ ان دو میں سے ایک کو آپ نے منتخب کرنا ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھے آگے بڑھے، پاکستان کی بچانے کا سوچئے، 21 کروڑ عوام کی بچانے کا سوچئے، اس ملک کی آئینی استحکام، آئینی بالادستی، قانونی بالادستی، پارلیمنٹ سپریمیسی اور جمہوری اور سیاسی استحکام۔ آپ خود اندازہ لگائے جب آپ سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو، آپ کی تمام چیزیں آپ کے ہاتھ سے پھر نکل جائے گی، کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عباس صاحب، پچھلی دفعہ اس سلسلے میں یہ تمام مولانا صاحب کی ایکٹیویٹی وہ اس سلسلے میں، خواہ بلاول سے ملاقات ہو یا میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو۔ عباس صاحب، یہ ایک ماضی کی غلطیوں کی تلافی ہوگی، کل یہ بات آ رہی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جی جو ماضی میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطی تو نہیں، کوتاہیوں کا لفظ استعمال ہے، اس کی تلافی ہوگی۔ تو اب آپ کو لگتا ہے عید کے بعد جس طریقے کی نوید وہ سنا رہے ہیں تو کوئی چینج ہوگا ماضی کے جو مولانا صاحب کی موومنٹ تھی اور اب جو اپوزیشن کی ایک مشترکہ موومنٹ ہے اس میں؟ نہیں، چینج تو اس لیے بھی ہوگا اگر اس وقت پاکستان کے جو حالات ہے اور عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے، اگر اس میں کوئی بھی پارٹی نہیں نکلتی تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی پاکستان میں ہمیشہ کے لیے۔ اگر وہ سیاسی لیڈر ہے، اگر وہ ورکر ہے یا جو بھی ہے، وہ اس ملک کی سیاست سے، اس کے نقشے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ عوام اس وقت جو دیکھ رہی ہے وہ سفید پوش آدمی جو تھا اس معاشرے کا، مڈل کلاس، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ایک آلٹو کی قیمت 16 لاکھ ہے، ایک سرکاری افسر یا سرکاری لوگ یا سفید پوش آدمی وہ ایک آلٹو بھی نہیں خرید سکتا۔ یہ جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہمارے دعا، آپ نے اپنے لوگوں کو پکڑا صاف کرنے کے لیے، اپوزیشن کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ خالی آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے اور آپ اس نیریٹو کو کہے کہ ہمارے یہاں یہ نیریٹو تھا، آپ کا نیریٹو تھا ایجوکیشن کا، آپ نے ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں نہیں رکھا، آپ کا نیریٹو تھا ہیلتھ کے لیے، آپ نے ہیلتھ کے لیے نہیں رکھا۔ عمران خان صاحب جب آئے 22 سال، ورکر کیا ہوتا ہے؟ 22 سال انہوں نے جو بات کی تو ورکر اپنی لیڈر کو فالو کرتا ہے، اس 22 سال کے باتوں پہ لوگوں نے ان کو فالو کیا، لیکن جو 2 سال کی باتیں ہیں تو اس 2 سال میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات اگر کوئی بتا دے کہ اس 22 سال کی باتوں میں اور آج کی باتوں میں ایک جیسی ہے، یا کوئی کام ہوا ہو یا کوئی سستا ہوا ہو، اس وقت مہنگائی اگر 1%، 2%، 10%، 20%، 200%، 400%، 800%، آپ یقین مانیں اتنا برا حال ہے کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، ابھی تو ایک نیریٹو بن گیا ہے پوری قوم کا کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی چیز پہ
एक्शन लेंगे, समझो कि वो सुबह महंगा होगा। अच्छा, अगर इमरान खान साहब ने किसी चीज का पूछा तो सुबह महंगा हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा नौकरी देनी तो लोगों ने बेरोजगार होना है। अगर उन्होंने कहा बिजली सस्ती होनी है तो बिजली नहीं महंगा होना है। अगर उन्होंने कहा मैंने आटे वालों को पकड़ना है तो आटे ने महंगा होना है। आज चीनी 100 रुपए किलो, यानी जो वो अनाउंसमेंट करेंगे कि हमने जो अनाउंसमेंट करेंगे, मेरे भाई कहते हैं कि जी हमने रिपोर्ट कर दी, हमने जो पब्लिक किया। आप पब्लिक इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि ये सारी करप्शन हो रही है। मैं आपको एक जबरदस्त लतीफा सुनाऊं। एक बहुत ईमानदार डाकू था, बहुत ईमानदार डाकू, तो उसके बहुत साथी थे। जब साथी थे वो क्या करता था, जब डाका पड़ता था वो खुद कोई हिस्सा नहीं लेता था, वो सब अपने दोस्तों में तकसीम कर देता था, सारा का सारा। दोस्त क्या करते थे, वो उनका सारा खर्चा उठाते थे। तो सारा सिस्टम उनका वो दोस्तों से चलता था, खुद वो कुछ नहीं लेते थे, ना वो डाके के हिस्से में लेते थे। इस वक्त पूरा मुल्क लूट रहा है, हर एक चीज लूट है, लेकिन जो सबसे आगे है वो कुछ नहीं ले रहा है, तकसीम हो रहा है और सारी कंप्लीट हर चीज में तकसीम हो रहा है। और इस वक्त अगर कोई इसका नहीं पूछता तो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। अगर कोई शख्स सियासत कर रहा है और इस मुल्क की खिदमत करना चाहता है तो उसको चाहिए कि अपनी कौम और अपनी मुल्क की फिक्र करे और आवाम को इस तकलीफ से बचाए। मैं नोमान साहब एक छोटा सा बस वक्फा ले लूं तो पेट्रोलियम, जो उन्होंने बात की पेट्रोलियम बहरान पे आज फिर दोबारा कमीशन बनाने की बात हुई है, इस पे गुफ्तगू कर लेंगे। और जो मेहमानों ने बात की है उसके ऊपर भी आपकी राय मैं जानूंगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नुमान साहब, आज एक पेट्रोलियम बहरान के हवाले से भी कैबिनेट ने फैसला किया कि जी उसकी तहकीकात की जाएगी। तहकीकात तो जब से हुकूमत आई है कितने कमीशन बन गए, कितनी कमेटियां बन गई। लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये जिम्मेदार जो है वो टांगे कब जाएंगे, वो बंद कब होंगे। नाम आते हैं, शोर मचता है, फिर खामोशी। हाँ, ये आप बात सही कह रहे हैं कि ऐसी इंक्वायरीज तो होती हैं। उसका इसको कहते हैं अंग्रेजी में पैरालिसिस बाय एनालिसिस, कि वो होता अल्टीमेट एंड रिजल्ट चाहिए ना। आप सही कहते हैं, होना चाहिए, एंड रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन पेट्रोलियम में मैं आपको बात बताता हूँ, पेट्रोलियम में बेसिकली पॉलिसी डिसीजन ही गलत है। आपने जो किया था कि आपने पहली तारीख को पेट्रोल का रेट निकालते हैं और पूरा 1 महीना होल्ड करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 1 महीना नहीं, 1 घंटा भी प्राइस होल्ड नहीं होती, इतनी फ्लक्चुएट होनी चाहिए, होती है इसके अंदर। चाहिए ये कि हर महीने नहीं, हर हफ्ता करें। अब पॉलिसी ये चेंज हम करना चाह रहे हैं कि इसको वीकली प्राइस को चेंज करें कि होर्डिंग वगैरह ना हो। तो ये इसका हल है। जहां तक आपने बात की, अपने अब्बास अफरीदी साहब ने भी बात की, हाफिज साहब ने भी, कि बहुत करप्ट हैं पीटीआई वाले, मिनिस्टर्स भी करप्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चलो मेहरबानी इनकी ये कहा मिनिस्टर, तो दा गज दा मैदान, पश्तो में मसाले, ये गज मैदान। आप करें ना फाइल केस इनके खिलाफ, करें ना। हम तो आपके साथ आप करते हैं नहीं, ऐसी बात रिटोरिक करते रहते, करें केस फाइल करें। और जहां तक आपने बताया इसकी बात करी ना कि लेजिस्लेशन करनी चाहिए ड्यूल नेशनलिटी वाले, नहीं, इससे एक और चीज मैं आपको अच्छी बोलूं, ड्यूल नेशनलिटी को तो करें या ना करें, लेकिन ये करते हैं कि जी जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर होगी वो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं बन सकता, फिर और ना सेपम बन सकता है। फिर जो सही पाकिस्तानी है, जिनकी जायदाद पाकिस्तान में है, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो बाहर कुछ है ही नहीं, सारा कुछ हमारे इधर, वो फिर सही बनेंगे। ठीक। सस्सी साहब, पेट्रोलियम बहरान पे जो कमीशन इंक्वायरी करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया, आपका रिस्पॉन्स है? कमीशंस देखें, ये नोटिस भी लेते हैं, फिर कहते भी हैं, यूट्रम में जाकर अपने फैसले वापस भी लेते हैं। लेकिन जब अभी नोमान साहब ने कहा कि जो होर्डिंग करते हैं या इंटरनेशनल जो प्राइसेस के हवाले से चीज़ों को, फिर यहाँ भी हमें उस तरह से अमल करना पड़ता है। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रही हैं और सब देख रहे हैं। उसमें हमने देखा कि इवन बिजली गैस और ताजरों के साथ क्या हुआ, और एहतजाज मुसलसल चलता रहा। फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस में भी जो मामला थे, जो एहतजाज था, इवन कोविड के बावजूद ये सारी चीज़ें थी, चल रही थी। ये मैं नोमान साहब ने एक बात की, उनका व्यू पॉइंट है अपना। एक तो ये कि मैं ड्यूल नेशनलिटी में बिल्कुल मैं समझती हूँ कि उनको खुद, यानी उन्होंने कसम उठाई हुई है, उन्होंने ओथ उठाया हुआ है अमेरिका और बरतानिया के उसमें। वो आम पाकिस्तानी की तरह तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आकर यहाँ बैठकर काबीना में या हुक्म जताते हैं, और कुछ तो उनके एडवाइजर्स जो हैं उन सारे दूसरे सीनियर मिनिस्टर से भी ज़्यादा उनके पावर से, तो उस पर भी तो मैं उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहती नहीं, अब
باقی جو کہہ رہے ہیں کہ جن کی جائیدادیں باہر ہیں تو یہ اکراس دا بورڈ جو ہے ایسی کوئی چیز کرے نا، اور سب سے پہلے تو یہ ساری وہ جائیدادیں نکلیں گی پی ٹی آئی کے ہمارے بھائیوں کی. میں سب کی بات نہیں کر رہی، وہ تو کہہ رہے ہیں جس کی بھی ہو وہ نئے پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بنے. لیکن پہلے جو ڈوئل نیشنلٹی والے بیٹھے ہیں جس میں کرائے ہو رہی ہے وہ تو کی جائے. باقی پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے بات ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی پر جب بھی یہ کہا گیا کہ یہ روزگار دیتے ہیں، ہم نے کسی کے چولہے جلائے ہیں، کسی کے بجھائے تو نہیں ہے. اب ان کے دیہاڑی پہ ہو یا ان کو ریگولرائز ہم نے کیا ہو یا کرنا ہو یا کچھ بھی ہو، یہ مینیفیسٹو میں ایک چیز لے کر آئے تھے پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی کہ بھائی ہم آ کر روزگار دیں گے. تو روزگار جہاں جس کو جتنا ملا ہوا ہے کم سے کم اس کو تو وہ پروٹیکٹ کرے. اس میں جو ہے وہ چیزیں نکال کر لے کر آتے ہیں کہ بھائی پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے بڑی کرائے ہیں جناب، اور اس حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے. ان کو صرف تنقید برائے تنقید، میں صرف نعمان صاحب کی بات نہیں کر رہی، ان کے جو منسٹر صاحبان ہیں ان کی اپنی لینگویج دیکھیے، جس طریقے سے وہ چیزوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں دیکھا انہوں نے جو کر دیا تھا فلانے نے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غلط چیز ہوئی تو آپ ایک غلطی. چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا، چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا. اور لوگوں غربت بڑی ہے، خاص کرے کرونا میں ہم نے حالانکہ دیکھا کہ بہت ساری تو اس میں بے روزگاری بھی غربت بھی دونوں چیزیں ہم نے نکالنا ہے. بہت فرسٹریشن ہے یہ خودکشوں کا بھی. ہم کتنا کہیں گے کہ بھائی نہیں فلاں بھارت میں زیادہ ہو رہی ہے، اس میں وہاں بھارت میں بالکل زیادہ ہو رہی ہے. کسان جو ہیں روز ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو، لیکن ہم اسی صورتحال سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے ان کو سہارا دینا ہوگا. اس میں ان کی ٹرمس پی ٹی آئی کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز میں نہیں، جہاں جس کو جتنا ہم ان کو جو ہے بیک کر سکتے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. وہ کسان سے شروعات کیوں نہیں کرتے ہم؟ ابھی بھی ایگریکلچر کے حوالے سے ساری کی ساری پالیسیز جو ان کی دیکھ لیں آپ، ماکڑ والی چیز میں بھی ابھی بھی سندھ کی بھی بات کروں کہ 8 اضلاع ڈائریکٹ زد میں ہیں ٹڈی دل کے حوالے سے. ابھی بھی ہم جھیل رہے ہیں، پانی بھی نہیں ہے، اور ہماری آبادی آپ کا ہمارا کنٹریبیوشن بھی کافی سارا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے. یہاں بھی جو دوسرے بڑے شہروں میں پروڈکشن یا صنعتیں ہوتی ہیں تو پیداوار کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ پوری چین ہے، اور اس میں آپ کو خاص کرے جو خان صاحب کہتے ہیں پسرے ہوئے طبقوں کو جناب اس کا پہلے درد جو ہے دل میں ریئلائز تو کرنا چاہیے. حافظ صاحب یہی ریاست کی کمیشن انکوائریاں مختلف چیزوں پہ، شوگر کمیشن سے لے کے اور آپ پیٹرولیم کمیشن تک، کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ مجھ سے جی حافظ عبداللہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے، یہ کمیشن یہ چھوڑیے ان باتوں کو، اس کے ہم بہت عادی ہو چکے ہیں. حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ابھی پیٹرول کمیشن بن رہا ہے، یہ سارے ڈرامے. میں بات کرتا ہوں اس حکومت کی، یہ تو انصاف کا نعرہ اور احتساب کا نعرہ لے کے یہ وجود میں آیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ڈیول نیشنل کے بارے میں عمران خان کی، وہ پرانا جو عمران خان ہے، یہ آج کا عمران خان نہیں، پرانا عمران خان، اس کی تقریر اور کلپ آپ چلائیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک بات. آج وہی ڈیول نیشنل ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. یار میں نہیں کہتا ہوں، آپ کی اپنی تقریر آپ کے سامنے یہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے یو ٹرن لیا، لیکن یہ یو ٹرن میں کوئی شرمندگی محسوس ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن عظیم لیڈر کی پہچان اور علامت ہے. اب اس لاجک اور اس منطق کا دنیا کے کسی بھی قانون میں کوئی جواز ہے؟ خدائی اسلامی قانون میں، قرآن اور سنت میں، انسان کے بنائے ہوئے قانون میں؟ یار کم سے کم نیلسن منڈیلا کو تو سنیے، وہ یوٹرن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمیں نیلسن منڈیلا کی مثالیں دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں جاتا ہوں کہ فلان. مجھے یہ بتائیے فارم فنڈنگ کیس میں آپ نے کیوں اسٹے لیا ہے؟ اگر آپ چور نہیں ہے، آپ کرپٹ نہیں ہے، کیوں اسٹے لیا ہے؟ آپ نے بی آر ٹی میں کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 45 دن میں اس کی انکوائری ہونا چاہیے. ایف آئی اے کو مخاطب کر کے کہا، وہ کیوں آپ نے سپریم کورٹ میں اسٹے لیا ہے اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہے؟ کیوں اسٹے لیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے، آپ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ذرائع آمدن بتاؤ، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ علی خان سے آپ نے پوچھ لیا کہ 60 ارب سلائی مشین سے کیسے تم نے کمائے؟ نہیں پوچھا تم نے. ٹھیک بات. عباس آفریدی صاحب جی، کمیشن انکوائری اور جو گورنمنٹ کے اناؤنسمنٹس ہیں. جی عباس صاحب، کیونکہ لاسٹ مبارکباد دینا چاہتا ہوں پورے قوم کو کہ اس کی کمیشن بن گیا. 1 تاریخ کو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور کنفرم مہنگا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کمیشن بنا دیا تو پیٹرول نے ابھی مہنگا ہونا ہے اور خوب صحیح مہنگا ہوگا، کیونکہ 1 تاریخ کو اس کا ریزلٹ قوم کو مل جائے گا اس کمیشن کا. اس کے بعد ہم آ جاتے، میرے بھائی نے کہا کہ احتساب 300 ارب اس گورنمنٹ نے پہلا سٹیپ لیا
करोड़पति लोगों के लिए माफ किए, सही। 300 अरब। और फिर इन्होंने कहा हम इसको सुप्रीम कोर्ट, वो लोग हैं जो इनके कैबिनेट में बैठे लोग हैं, जो इनके एडवाइजर हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, 300 अरब का वेवर दिया गया। ये बात करते हैं गरीब लोगों की, ये बात करते हैं स्टील मिल की। 300 अरब रुपए सीधा सीधा अरबपति करोड़पति लोगों के लिए वेवर दे दिया। ये दुनिया के किस कानून में है? जिनके 100 फैक्ट्री हैं आप उनके लिए 300 अरब रुपए माफ करा दो, एक कंपनी का नाम चेंज कर देते डिफॉल्ट, दूसरी कंपनी बना देते, तीसरी। चंद लोगों को फायदा और नहीं। जस्सी साहब, नोमान वजीर साहब, अब्बास आफरीदी साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।